बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 दिसंबर इतवार का दिन है। अहम खबरें पहले, फिर उसकी तफसील। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज कश्तियाँ जला दी। फैसला कुन मरहला शुरू होने जा रहा है। उमर यूब का जो ऐलान सिविल नाफरमानी की तहरीक का, कौमी सतह पर नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर, और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का 10 दिसंबर को इमरान खान के केसेस के ऐन वक्त पर शाम 5 बजे फैसला कुन इजलास। बैन अल-अक़वामी सतह पर DHA के बाइकआउट के बाद अब लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के बैंकों से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है। और अभी सिविल नाफरमानी का ऐलान खान की तरफ से नहीं आया, लेकिन वीडियोस, ट्विटर स्पेस और सोशल मीडिया पर ये मामला शुरू हो चुका है। हुकूमत दूसरी तरफ धमकियाँ दे रही है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन को डी-सीट कर देंगे। और अगर सिविल नाफरमानी की उसकी तफसील में बात करता हूँ, दुनिया के 12 ममालिक में 2024 में इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई, अवाम जीत की, उसकी तफसील में आपके सामने रखता हूँ। शाम के बाद अगला किस मुल्क की बारी है, और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अहम मीटिंग यूक्रेन पर, और पाकिस्तान को पत्थर के दौर में हकीकी मानों में भेजा, वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आ गई, और खान के पास अब तक कौन कौन से लोग डायलॉग्स के लिए जा चुके हैं, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इमरान खान को मनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पूरी लिस्ट में जो 20 लोग इन्होंने रखे थे वो सब के सब अडयाला जेल पहुंचा चुके हैं कि खान को मना लें। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम है, उसमें बुशरा बीबी का नाम भी है, अली मीन गंडापुर का नाम भी है, तहरीक इंसाफ की क़यादत का है, रिटायर्ड लोगों की पूरी लिस्ट है, बैरून मुल्क से भी कुछ लोग बुलवाए गए जिनकी मुलाकातें नहीं भी हुई, कुछ की हुई। खान को ये सब समझाते रहे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, तस्लीम करें, डील करें। फैसल वाडा, फवाद चौधरी और इसके अलावा बहुत सारे और सहाफ़ी तक पैगाम लेके जाते रहे, कोशिश करते रहे, फरमाइशें लेके गए, लेकिन खान इन सब लोगों को जानते थे कौन कहाँ खड़ा है, और जिस मकसद पर इमरान खान खड़ा था उसी पर डट के खड़ा है। क्योंकि इमरान खान को पता है कि बातचीत के नाम पर ये सिर्फ ड्रामे हैं, और इनसे पहले बहुत सारे ऐसी बातचीत हो चुकी है। IMF का वक्त बनी गाला आया, दस्तखत करवाए गए, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए गए, कौमी असम्बली इलेक्शन करवाने के नाम पर KP पंजाब की असम्बलियाँ तोड़वाई गई, 22 अगस्त का जलसा कैंसिल करवाया गया, उससे पहले बहुत सारे जलसों की सीरीज़ कैंसिल करवाई, एहतजाज कैंसिल करवाए, और ये सारे मामला इमरान खान जानते हैं। बल्कि लॉन्ग मार्च 26 मई का भी कैंसिल करवाया गया। ये बहुत बड़ी मिसाल है। अब सियासी रहनुमाएँ डेमोक्रेट हैं, इसलिए बातचीत को मौका देते हैं कि इस अमल को ना रोका जाए, लेकिन खान को इनकी असलियत पता है। फैसल वाडा ने इस्टेब्लिशमेंट का बयान दिया, पैगाम दिया कि इमरान खान के मैंडेट को हम तस्लीम करने पर तैयार हैं अगर ये हमारी बातचीत मान लें। ये इनके बहुत बड़े तर्जमान है। खान को अपना बॉस भी कहता है, कभी आधी रात को भी बुलाए जाएंगे, लेकिन साथ धमकी देता है, बाजू में रोलना भी जानते हैं, और ये ख़ुद को PTI का मुखलिस चेहरा भी समझता है, आइन कानून की बात भी करता है। ये असल में खौफजदा हैं, बहुत सख्त डरे हुए हैं 14 दिसंबर की डेडलाइन से। तहरीक इंसाफ की क़यादत उमर यूब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाएंगे, और कौमी सतह पर नहीं, बैन अल-अक़वामी सतह पर। तो अब ये तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा है, पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप अगर सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे तो तमाम मेंबर पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बलियों के हम नाअहल कर देंगे, डी-सीट कर देंगे, और फिर अगर आपने इस मुहिम में हिस्सा लिया तो मुकदमात भी करेंगे, धमकियाँ दे रहे हैं। वैसे तो ऐसा कोई रहनुमा नहीं है जिसको तहरीक इंसाफ का जिसके ऊपर मुकदमात ना हो। बुशरा बीबी के ऊपर 20 से ज़ायद मुकदमात हैं, और इनकी कोशिश भी थी अडयाला जेल में, वो अभी 190 मिलियन पाउंड के केस में है तो वहाँ से गिरफ्तार भी करें। 24 नवंबर के बाद खान पर 76 नए केसेस बनाए गए, और तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा पर 20 से 50 मुकदमात हैं। खान पर भी 218 मुकदमात थे, कुछ ख़त्म हुए, 150 से ज़ायद अभी भी पड़े हुए। मिलिट्री हिरासत में 83 लोग मौजूद हैं, अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। 9 मई के बाद तकरीबन 19 महीने हो गए, उनकी सज़ा 1 साल की बनती थी ज़्यादा, लेकिन 19 महीनों से वो कैद हैं। अब चूँकि मुल्क में आइन नहीं है, इमरान खान को पता है कि बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ यही हो रही है कि 26 नवंबर के मामले को दबाएं, लाशें दबाएं, गोली क्यों चलाई इसको छुपाएं, बाइकआउट, सिविल नाफरमानी और एहतजाज ना हो बस। कभी फैसल वाडा, कभी फजलुर रहमान, कभी फवाद चौधरी, कभी दीगर लोग, इनको इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात सामने आते हैं। फजलुर रहमान साहब को तो बाकायदा अपोजिशन के तौर पर सामने लाया जा रहा है। 26वीं तरमीम का उनका जो ड्रामा था वो बेनकाब हो चुका है, वो बिल मंजूर हुआ, मुलाकातों का ये खेल खेलते रहे। जमात इस्लामी की भी यही कोशिश है, और ये सिर्फ अपना वज़न बढ़ाने के लिए अगले सेटअप में अपना हिस्सा बराए जुस्सा, वरना इंसानी हकूक़ हो, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना जाए, इलेक्शन, जमहूरियत, आइन, इसे कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों के घरों में कल रात तक छापे मारे गए, ख़वातीन को अगवा किया गया, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करनी। ये सिर्फ सिविल नाफरमानी की तहरीक से यकीन करें बहुत खूबसूरत है। इसीलिए कभी साहिल अदीम, कभी इंजीनियर अली मिर्ज़ा, कभी कासिम अली शाह, शाहिद अफरीदी लाते रहे। अब दोबारा शाहिद अफरीदी को ला रहे ताकि तो जो इधर उधर डाइवर्ट हो जाए। असल दानिश्वर तो मशवरा देगा कुरान पाक तर्जमा से पढ़े तो उसे उठवा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। अब इनकी तो जो 26 नवंबर की जो मईतें हैं उनसे लिखवाने में, कि लोगों को गायब करने में, छापे मारने में, इस्लामाबाद पुलिस में मजीद भर्तियों में, 9 मई के केसेस में लोगों को कैसे रगड़ा जाए, उसकी एक मिसाल देखें। असद उमर और शाह महमूद दोनों 9 मई में नाम थे। असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गया, उसे पाक साफ़ कर दिया, जिस तरह मुराद रास और अंदलीब अब्बास और ये लोग थे, फैज़ल हसन चौहान भी था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और जो बाकी हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं।
14 دسمبر کے بعد جب عمران خان کا لائے عمل سامنے آنا ہے، بائیکاٹ کا معاملہ یا نافرمانی کی مہم، تو اس میں دیکھیں 16 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. فارن ریمیٹنس 35 ارب ڈالر اس سال پہنچنا، 35 ارب ڈالر جو حکومت چلا رہے ہیں. کیونکہ آپ سوچتے ہیں حکومت چل کیسے رہی ہے، تو یہ ہے وہ 35 ارب ڈالر جو باہر سے آ رہا ہے. اسے روکنے کے لیے خان کا اعلان آ گیا تو پھر یہ ناجائز حکومت نہیں چل سکتی. اوورسیز پاکستانیوں کی صرف DHA میں پلاٹ لینے بند کرنے کا اعلان آ گیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے تمام شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، پشاور، ہر جگہ کالونیاں موجود ہیں. 10,000 کنال صرف اسلام آباد میں جو DHA کو زمین ملی ہے. اگر یہ اوورسیز پاکستانی جو سب سے محفوظ انویسٹمنٹ سمجھ کے یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں، یہ 10,000 کنال زمین بھی 500 سے 1,000 ارب کی بنتی ہے. کیونکہ وہاں اور اس کا حساب آپ اس طرح لگائیں کہ خیبر پختونخوا کی پورے سال کی آمدنی 1800 ارب ہے. کیونکہ جو کالونی کی 10,000 کنال کی زمین ہے، یہ ایک پلاٹ جو ہے وہ تقریباً ایک کنال کا پلاٹ 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ کا ہے. اسی طرح پنڈی میں 26,000 کنال کا وہ DHA گندھارا ہے. تو یہ صرف پراپرٹی کا آپ حساب لگا لیں، آپ کو پتہ لگ جائے. باقی بینکوں کا، دیگر مصنوعات کا، یہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ مہم چلا رہے ہیں کہ عصری بینک میں اکاؤنٹ دوسرے بینکوں میں لے جائیں. کیونکہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ سیونگ کرنٹ اکاؤنٹ کے جو پیسے بینک استعمال کرتا ہے، اگر آپ سال کے پہلے اکاؤنٹ بند کریں 31 دسمبر سے، تو بینک کی جو ACR رپورٹ آتی ہے اس میں اکاؤنٹ بند ہونے سے ریٹنگ گرتی ہے. شیئر ہولڈر پھر شیئر بیچنا شروع کر دیں، بزنس کم ہوتا ہے اور اس کا افیکٹ پھر تمام جڑے ہوئے ساتھ بزنسز پہ پڑتا ہے. قرض نہیں دے سکتے، پوری ایک چین ہے جو معیشت کو تباہ کرتی ہے. اسی لیے پھر کہا جاتا ہے ادارے کی طرف سے کہ جی شہداء کو سپورٹ دینے کے لیے اسے ایسا نہ کریں. اب تو کچھ شرارتی لوگ سنا ہے ATMs میں ایلفی وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں اور شہداء کی جگہ 26 نومبر کی شہداء کی تصویریں بھی لگا رہے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی بھی ٹویٹر سپیسز میں اپنے پوسٹ میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین خریدنی بند کر دینی ہے، پیسے وہاں سے واپس لے لینے ہیں، اکاؤنٹ اپنے کلوز کرنے ہیں، پیسے نہیں بھیجنے، اور جو مڈل ایسٹ میں وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. حکومت انہیں اسی لیے دھمکی دے رہی ہے کہ جو قومی اسمبلی میں اور صوبائی میں تحریک انصاف کے ممبر سول نافرمانی کی مہم میں حصہ لیں گے، انہیں ڈی سیٹ کر دیں گے. پنجاب میں تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن KP کی سالانہ آمدنی بنتی ہے تقریباً 1800 ارب. یہ ڈیفنس بجٹ جتنے پیسے ہیں، اگر وہاں پہ لوگ ڈٹ گئے اور شاتیں بھی وہیں ہوئی، سب سے زیادہ معاملات بھی وہاں ہیں، مینڈیٹ بھی سب سے زیادہ وہاں ہیں، لوگ ناراض بھی سب سے زیادہ وہاں ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ بگڑ جائے گا. اگر 10 اور 11 دسمبر کو خان کے کیسز پہ انہوں نے 9 مئی اور یہ جو ملٹری ٹرائل ہے یا خان کی پشاور منتقلی کا فیصلہ آئین قانون کے مطابق کر دیا، خان کی رہائی کی بات کر دی، سیاسی رہنما رہا کر دیے، مذاکرات کیے، نئے الیکشن کرنا، پھر تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر طاقت سے کریں گے تو پھر اس کا نام عمران خان ہے. اور جہاں عوامی طاقت کٹھی ہو جائے تو وہ دیکھ لیں، آزاد کشمیر آپ کے سامنے، وہاں لوگوں نے مطالبات تسلیم کروا لیے، وہ بھی جشن بھی منا رہے ہیں. ضلع باغ میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، کوہالہ سے آئے ہوئے قافلوں کا استقبال کیا جا رہا ہے. تو عوام جب متحد ہو تو پھر کوئی بھی کام آسان ہے. اور اس کے لیے سول نافرمانی جیسے کام گھر سے تو نکلنا نہیں پڑتا جہاں گولیاں لگیں. اسی لیے سب سے بڑا خطرہ اور ڈر یہ ہے. اور جب حکومت یہ کہے نا کہ تبدیلی نہیں ہو رہی، تو پھر آپ سمجھ رہے تبدیلی لازمی ہو رہی. ان کے جو صحافی کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی آرمی چیف اور پاکستان فوج ہے وہ معاشی ترقی سے بہت خوش اور مطمئن ہے. یہ معاشی ترقی میں دیکھ رہا تھا، ایک نمونہ نظر آیا مجھے بھی. خان کی رجیم چینج آپریشن کے بعد تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں پتھر کے دور میں بھیج دیا ہے. آپ کو اس کی مثال دوں، ورلڈ پاپولیشن رپورٹ 2024 آئی ہے دنیا کی، کہ دنیا میں کون سا ملک جو گلوبل ولیج بن چکا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کون سا نہیں جڑا ہوا، تنہا ہے. سہولیات میں وہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں کہ اسی سے آپ دنیا میں جڑتے ہیں، اس کی سپیڈ کیا ہے. 200 ممالک انہوں نے دیکھے دنیا کے، اور بدقسمتی سے پاکستان 200 میں سے 198 نمبر پر. فلسطین جہاں دنیا جہان کے بم مارے جا رہے ہیں، جہاں خانہ جنگی چل رہی ہے، لیبیا سول وار چل رہی ہے، ایران کے آپ کو پتہ ہے حالات پابندیوں میں ہیں، کہیں گھانا کے پاس روٹی کھانے کو ملک نہیں، بھوٹان کی غربت ہے، اور 20 سال سے یوکرین میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، افغانستان میں. یہ 15 Mbps ڈاؤن لوڈ سپیڈ جو دنیا کے نیم ترقی یافتہ ممالک میں 2010 میں تھی، پاکستان میں 2024 میں ہے. یعنی ہم 14 سال دنیا سے پیچھے چلے گئے. مریم نواز لیپ ٹاپ بانٹنے کی بات کر رہی ہے کہ 3 مہینے بعد کہتی ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہو. بس دیکھیں گے کیا اس لیپ ٹاپ پہ؟ واٹس ایپ پہ تصویر صحیح طرح جا نہیں سکتی، وائی فائی موبائل ڈاٹا سروس چلتی نہیں، آپ دنیا سے کٹ کے رہ گئے. اور یہ IT میں انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں. خیر وہ تو بھی 10 لوگ اپنے ساتھ لے کے بیگ اٹھا کے چین چلی گئی ہیں، وہاں بھی ٹک ٹاک ہی بننی ہے، ورنہ پنجاب حکومت کا کوئی چین کے ایسا منصوبہ نہیں ہے. یہ قطر ہوتا تو شاید انہیں کوئی امید تھی، وہاں سے کچھ ریال وغیرہ مل سکتے تھے، لیکن چین سے نہیں ملنا. مسئلہ انٹرنیشنل دباؤ کا ان کے لیے، وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اس میں دیکھیں پاکستان کے پہلے الیکشن کو کالعدم کرنے کا دنیا بھر سے تنقید ہوئی، ہر دنیا کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی، اور خان کی رہائی پر بات ہوئی. تمام ممالک سے تقریباً سرکاری غیر سرکاری آفیشیل ورژن آتے رہے، قراردادیں آتی رہیں. اب 26 نومبر پہ دیکھیں دنیا چیخ اٹھی. آسٹریلیا، برطانیہ کے پارلیمنٹ، امریکہ کے، کینیڈا کے قانون ساز اسمبلی میں آج بھی دیکھیں خان پر جعلی مقدمات بنانے پہ وہاں ممبر اسمبلی ہے نور برکی صاحب، انہوں نے بڑی آواز اٹھائی، اور دنیا بھر میں یہ رپورٹ ہو رہی ہے. تو اسی لیے حکومت کو خطرہ شدید ہے. اور جب بھی یہ دعویٰ کرے نا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت جا رہی ہے.
اور ابھی تو ہم نے دیکھا ہے بشار الاسد کی حکومت، دیکھیں ایک ہفتہ پہلے تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی کہتا نا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے، لوگ کہتے پاگل ہو گئے. آج آپ کے سامنے حالات ہیں. اور یہ صرف شام میں نہیں ہوا، میں آپ کو 12 ممالک ایسے بتاتا ہوں اور حکومتیں خود جایا بھی نہیں کرتی، حکومتوں کو بھیجا جاتا ہے، سازش ہو، مداخلت ہو یا عوام کے ذریعے. اب یہ جو 12 ممالک ہیں، یہاں وہ تمام ممالک جن کی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی طاقت ہے، صرف شام کی نہیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پوری دنیا میں اس وقت، جسے عوامی انقلاب آپ کہہ لیں. اور اس میں دیکھیں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں کہ جہاں یہ پرامن طریقے سے آیا، اور پاکستان جیسے ممالک میں جہاں عوام کے ذریعے بھی آیا. اب یہ عوامی انقلاب جو ہے 2024 چونکہ انتخابات کا سال تھا، تو جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعتیں تھیں اسے عوام نے فارغ کر دیا، مسترد کر دیا. جمہوریت کی طرف عوام گئی. امریکہ رجیم چینج آپریشن کے مائی باپ، بائیڈن کی حکومت ختم ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ آیا. اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مخالفت تھی، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے، میڈیا خلاف تھا. وہاں دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں آپ، میکرون کی حکومت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا حصہ، اس کا انجام دیکھیں، 2 وزیر اعظم اس کے فارغ ہو چکے ہیں پارلیمانی انتخابات. برطانیہ میں دیکھیں رجیم چینج آپریشن کے وہ بھی بڑے حامی تھے، رشی سوناک کی حکومت وہاں فارغ ہوئی، عوام نے مسترد کیا. تائیوان میں آپ دیکھیں، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور چین کی حمایت یافتہ پارٹی تھی، اسے شکست ہوئی، ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی جیت گئی. چین کا انہوں نے اثر و رسوخ نہیں مانے. مودی کا حمایت یافتہ صدر مالدیپ میں ہارا. افریقی نیشنل کانگریس جنوبی افریقہ میں اکثریت میں آئی لیکن حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہے. میکسیکو میں بائیڈن کی اثر و رسوخ وہاں نہیں چل سکا، خاتون صدر پہلی دفعہ منتخب ہوئی. یورپی یونین کے 27 ممالک میں، اٹلی میں ہوا، ہنگری میں ہوا. تو جب میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو جنگوں کے شوقین ہیں، جو دوسرے ممالک میں مداخلت پر شوق رکھتے ہیں. تو حکومت وہاں اپنی دھڑے اپنی مرضی کے بنانا چاہتے ہیں، داخلی سیاست ہو، خارجہ پالیسی ہو، وہاں اثر و رسوخ رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. یوکرین ہو، مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو. اب اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں وکٹر اوہان، وہ ہنگری میں، وہ اس نے تعلقات بہتر کیے یوکرین سے، روس کے، اور یوکرین کو چھوڑ دیا. اٹلی میں بھی یہی ہوا. اب روس میں ایک پیوٹن جیتا ہے وہاں، وہ کیونکہ وہ تمام مخالفین قید میں تھے، اجلا وطن تھے، اور اسے پوری دنیا نے الیکشن تسلیم نہیں کیا. وہاں مبصر پاکستانی تھے. اب پاکستان کے انتخابات 2024 میں عوام نے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کو مکمل طور پر سیاسی طور پر دفن کیا، منظر عام سے ہی فارغ کر دیا، کلین سویپ. لیکن طاقت کے زور پر نتائج بدلے کہ وہ ساری دنیا جانتی ہے، جیسا روس میں ہوا، شمالی کوریا میں ہوا، مصر میں ہوا، روانڈا میں ہوا، چاڈ میں ہوا، یہ تمام ممالک میں ہوا. طاقت کے زور پر اپنی مرضی سے وہاں فوج جہاں حکومتیں بناتی رہی. جنوبی کوریا میں دیکھیں، وہاں فوج نے اپنی مرضی سے صدر کو لے کر آئی. وہ حال ہی میں مارشل لا بھی لگانے کی اس نے کوشش کی، لیکن عوامی رہنما کو جیل میں ڈالا، اپوزیشن رہنما جیل میں ڈالے، ان کو مارا پیٹا. لیکن صدر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، لیکن عوام نے ناکام کر دیا. بنگلہ دیش دیکھ لیں، شیخ حسینہ 15 سال اقتدار میں رہی، عوام نے سڑکوں پر نکل کے شیخوں کی حسینہ کو فرار کروا دیا. افغانستان میں تو ہو چکا، اشرف غنی آپ کو جانتے ہیں. اب بشار الاسد ہے. اب یہ اشرف غنی ہو، بشار الاسد ہو، سری لنکا کا راجہ پاک سے ہوں، یہ سب کے سب عوام کے سامنے جھک کے. اب شام میں دیکھیں جیلوں کے دروازے کھلے، 2011 کے جو جیلوں میں لوگ تھے سارے آج رہا کر دیے کہ انہوں نے شام میں واپس آئے. اچھا، یہ صرف شام میں نہیں ہوا، یہ عراق میں بھی ہو چکا ہے، لبنان میں بھی ہو چکا ہے، صومالیہ میں بھی ہو چکا ہے، سوڈان میں بھی ہو چکا ہے، لیبیا میں بھی. اب اگلی باری ایران کی، اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کی طرف آئیں گے، اور یہ معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے پاکستان کا بھی بالکل. اب چونکہ پیچھے سے انسٹرکشنز ایسی ملتی ہیں کہ یہاں پر چونکہ کہا جاتا ہے عمران خان کو اسی لیے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کا مینڈیٹ تسلیم کرنے پہ تیار ہے، لیکن اصل سازش یہی ہے جو میں نے آپ کو ممالک بتائے مڈل ایسٹ کے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں مس کیلکولیشن ان سے ہو چکی ہے. ابھی ٹھیک کیسے کہنے. اب بشار الاسد دیکھیں شام میں 24 سال حکمران تھا، 1970 سے اس کا خاندان موجود ہے. لیکن شام میں بشار الاسد کا جو والد تھا حافظ الاسد، اس کی بھی حکومت تھی اور بڑی سٹرونگ اس کی گرفت تھی. وہاں ملک اس کو وراثت میں ملا ہوا تھا، سیاسی نظام یہاں پہ موجود نہیں تھا. یہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نے بھی وہی کام کیا. 24 سال شام پر اس کی حکمرانی تھی، اور وہاں پر بڑی سختیاں تھیں، اور جمہوری ملک تو تھا نہیں، سخت گیر قوانین تھے ڈکٹیٹرز کے. تو اسرائیل اب چونکہ ایران کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، شام اس کا حامی تھا، اس لیے بشار الاسد کا اقتدار ختم کرنا لازمی تھا. اب اس میں لیکن انہیں 24 سال لگ گئے، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ تھے، عوام اس کے ساتھ تھی. اب عوام اس کے پیچھے سے ہٹی ہے، تو دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا معاملہ ہے. 2011 میں شام میں انہوں نے خانہ جنگی شروع کی تھی. اس کے حالانکہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بھی نہیں تھے. ترکی کے ساتھ شام کے مہاجرین کی وجہ سے مسئلہ تھا، 3 لاکھ کے قریب وہ ترکی میں موجود ہیں. عرب لیگ نے بھی اس کی رکنیت معطل کر دی تھی. سعودی عرب، عرب امارات اور قطر تینوں اس کے اپوزیشن گروہوں کو سپورٹ بھی کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے، ہتھیار بھی دیتے تھے، جہاں ان کے مقابلے میں ایران جو تھا وہ حزب اللہ وغیرہ کی مدد کرتا تھا. اب یہ جنگوں کا ایک ملک بنا ہوا تھا. ایران اور روس کا اس پہ سارا انحصار تھا، اور عوام کے ساتھ اس کے تعلقات. عوام نے اب اسے چھوڑا تو دیکھ لیں عرب امارات، قطر اور سعودیہ کے ساتھ ترکی ملا اور وہ معاملات ختم.
اب اس وقت ان کے تعلقات سے فلسطین کے دونوں گروپوں کو اور لبنان کے دونوں گروپوں کو شدید نقصان ہوگا، ظاہر اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چونکہ عرب ممالک پہلے بھی بائیڈن کے گروپ میں تھے، تو اب ٹرمپ کے آنے کے بعد معاملہ شاید تھوڑا مختلف ہو. لیکن دیکھیں وہاں معیشت بھی تباہ ہو چکی، خانہ جنگی کے ذریعے سب کچھ برباد ہو گیا وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف کالا دم تنظیموں کا وہاں پہ راج ہے. اور ابھی وہاں پہ جو مزید بھی جو گروپ چل رہے ہیں، طاقت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے. اور وہ جگہ اب صرف اور صرف جنگوں کے لیے رہے گی. ہر کوئی نہ کوئی ملک وہاں اپنی پراکسیز ہی چھوڑ کے لڑتے رہیں گے. وہاں پر کردش لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ صرف شام کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ترکی کے خلاف بھی ہیں جو کرد لوگ ہیں، عراق کے خلاف بھی ہیں، ایران کے بھی، آرمینیا آذربائیجان کی سرحد پہ بڑی پوری ایک ان کی پٹی ہے. 100 سال سے اپنے ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کی تو خواتین بھی بڑی سخت جان ہے. میں بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، دوست بھی ہیں میرے بہت سے. اب یوکرین کا معاملہ، اس کی بھی بات کروں. آج ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانس کے ساتھ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات ہوئی. یہ بڑی اہم ملاقات تھی، اور جب ملاقات ہو رہی تو فرانس کے محل کے باہر لوگ اس کے میکرون کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج یورپی یونین سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ یوکرین کا معاملہ حل کرانا چاہتا ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات، وہ لوگ اپنے میرے ہاتھ کا مساج ہی کروائیں گے. ٹرمپ جس طرح ہاتھ پکڑ کے دباتا اور کھینچتا ہے، شاید عمران خان ہی واحد رہنما تھا جس کا یہ ہاتھ دبا نہیں سکا، کھینچ نہیں سکا، ورنہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد اپنا ہاتھ ہی مساج کرواتے رہیں گے. بہرحال یوکرین کے معاملے پر بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور اللہ کرے یہ معاملات جتنی جلدی حل ہوں گے مڈل ایسٹ کے اور یوکرین کے، پاکستان کی طرف پھر توجہ اور فوکس بڑھے گا، اور پھر معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ انٹرویو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.